Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Humar Stories. Hope you all guys are good. सबसे पहले तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है वफ़ा कैसी। ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं थी, बस ये हुआ कि चाय में ज़रा देर हो गई। और ऐसी कोई ख़ास देर भी नहीं हुई थी। सलीम तो रोज़ 8 बजे ही घर से निकलता है और अभी 8 बजने में 6-7 मिनट बाकी थे। बस यूँ था कि नाश्ता करने के लिए वक्त ज़रा कम रह गया था। ताहम अगर वो चाहता तो चाय ज़रा जल्दी जल्दी पी सकता था, तो उस खाने के लिए मुंह ज़रा ज़्यादा जल्दी जल्दी चलाया जा सकता था। लेकिन इस पर तो एकदम से जलाहट तारी हो गई और वो जाहिदा पर बरस पड़ा। क्या दोपहर तक चाय के लिए बैठा रहूँगा? उसने सख्त गुस्से के आलम में कहा। तुमको तो किसी बात का एहसास ही नहीं है, कभी तो वक्त का ख्याल कर लिया करो। दसियों काम होते हैं किचन के। जाहिदा ने भी तंग आकर तलखी से जवाब दिया। मैं कोई खाली थोड़ी बैठी हुई हूँ, सुबह से जब से उठी हूँ बैल की तरह काम कर रही हूँ। क्या खाक काम कर रही हो? सलीम दौर से चलाया। मैं कब नाश्ता ख़त्म करूँगा और कब दफ्तर जाऊँगा? कितनी देर तक बसों में धक्के खाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर दफ्तर पहुंचता हूं और देर हो जाने की सूरत में अफसर सालों की टेढ़ी आंखें देखो, मगर तुमको किसी बात की फिक्र ही नहीं है। अच्छा दादा, झकझक मत करो और जल्दी से नाश्ता कर लो। दाहिदा ने अपने रवैये में तब्दीली पैदा करते हुए ज़रा नरमी से काम लिया। उसे खुद ही इस बात का एहसास हो गया था कि शोहर दफ्तर जा रहा है, दिन भर के लिए बाहर जा रहा है। उसे गुस्से और तैश के आलम में घर से नहीं जाना चाहिए। अभी अच्छा खासा वक्त है, तुम नाश्ता करके इत्मीनान से दफ्तर पहुंच सकते हो। क्या खाक वक्त है? सलीम ने चीख कर कहा। वो अब हत्थे से उखड़ चुका था। गुस्से का ज्वालामुखी उसके तन बदन को फूंके डाल रहा था। जाहिदा के चेहरे की नामेहरबान तनाव और उसकी कड़वी कसीली बातों ने सलीम के गुस्से में और भी ज़्यादा इजाफा कर दिया था। उसने एक झटके से करीब रखा हुआ अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जाहिदा जल्दी से उसके पास आ गई और उसको रोकने की कोशिश करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसका शोहर बगैर खाए पिए सुबह सुबह यूं घर से निकल जाए। वो उसे नाश्ते के लिए रोक रही थी। नहीं करना मुझे नाश्ता, सलीम ने उसे झिड़कते हुए कहा। कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत कर लिया नाश्ता। और उसके साथ ही वो तेज़ी से दरवाजे से निकल गया। दरवाजे को उसने इतने ज़ोर से बंद किया था जैसे उसको तोड़ ही डालना चाहता हो। उसके जाने के बाद दाहिदा कुछ देर मेज़ के पास खड़ी रही, जहाँ नाश्ता रखा हुआ था। चाय की प्याली से गरम गरम भाप उठ रही थी। मक्खन लगे हुए टोस्ट और आलू की तरकारी वैसे ही रखी हुई थी। सलीम ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था और गुस्से के आलम में बकता झकता घर से बाहर निकल गया था बगैर कुछ खाए पिए। जाहिदा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सलीम के नाश्ता किए बगैर चले जाने से उसे वाकई तकलीफ़ हुई थी। आदमी सुबह ही सुबह घर से निकले सारा दिन के लिए और वो भी बगैर कुछ खाए पिए, ये भला कोई अच्छी बात है? अब उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने ख्वामख्वाह बात को बढ़ाया और झगड़ा किया। अगर वो ज़रा देर को खामोश हो जाती तो सलीम भी बक झक कर खामोशी इख्तियार कर लेता और लड़ाई आगे ना बढ़ती और उसका शोहर नाश्ता किए बगैर घर से ना निकल जाता। लेकिन उसको भी तो मेरा ख्याल करना चाहिए, उसने दिल ही दिल में कहा। आखिर मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, इनकी हर ज़रूरत का ख्याल करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, और क्या करूँ? अगर नाश्ते में 2-4 मिनट देर हो गई तो इसमें इस कदर जराखबा होने की ज़रूरत क्या थी? दाहिदा ने खुद भी नाश्ता नहीं किया, हालांकि उसको मालूम था कि सलीम दफ्तर जाकर ज़रूर कुछ खा पी लेगा और उसको इस पर एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि बहरहाल उसने सारा दिन काम करना था। ताहम उसने खुद सिर्फ एक प्याली चाय पी और इसके बाद दोपहर तक उसने कुछ नहीं खाया। जब दोपहर के खाने का वक्त हुआ तब उसने सुबह वाले टोस्ट आलू की तरकारी के साथ खा लिए और मज़ीद कुछ नहीं खाया। सलीम की वापसी से पहले उसने बेसन घुलकर रख दिया और कढ़ाई भी गर्म होने को रख दी। उसके आते ही वो गरम गरम पकौड़ियाँ तल देना चाहती थी। आखिर झगड़े को ख़त्म भी तो करना था। वो सुबह को बिल्कुल भूखा प्यासा घर से चला गया था। सलीम वापस आया तो उसके चेहरे पे सख्त तनाव की कैफियत थी। वो सुबह के झगड़े को भूला नहीं था और ना इस बात को भूला था कि वो सुबह नाश्ता किए बगैर घर से चला गया था। जाहिदा ने उसके आने के बाद फ़ौरन ही जल्दी से चाय चढ़ा दी और पकौड़ियाँ तलनी शुरू कर दी। सलीम घर में दाखिल होने के बाद सीधा हाथ मुँह धोने और कपड़े बदलने के लिए चला गया था और जब तक वो इन तमाम कामों से फारिग होता इतनी देर में दाहिदा ने चाय और पकौड़ियाँ तैयार कर ली थी। सलीम का गुस्सा ठंडा होने में और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मामूल के मुताबिक ताल्लुकात बहाल होने में कुछ वक्त लगा। रात तक ही दोनों की ताल्लुकात मामूल पर आ सके। इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक इनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। घर की फिजा पुरअमन व पुरसकून रही। सलीम सुबह को दफ्तर चला जाता और दिन भर वहाँ गुजार कर शाम को घर वापस आ जाता। फिर शाम को वो इधर उधर घूमने निकल जाता
زاہدہ کو اس کی یہ عادت زیادہ پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دفتر سے واپس آنے کے بعد وہ شام کو گھر پر ہی رہے، اس کے پاس رہے اور کہیں نہ جائے۔ اس بات پر دونوں میں اکثر تکرار بھی ہوتی رہتی تھی۔ اس روز سلیم شام کو جب گھر سے نکلا تو رات کے تقریباً 10 بجے گھر واپس آیا۔ زاہدہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی اور بھری بیٹھی تھی۔ اس رات ان دونوں میں پھر بہت سخت لڑائی ہوئی۔ زاہدہ نے اس کے دیر سے آنے پر سخت اعتراض کیا اور اسے سخت سست کہنے لگی۔ سلیم نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور دونوں کے درمیان بڑے زور کی لڑائی ہو گئی جو بہت دیر تک جاری رہی۔ زاہدہ نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا تھا، وہ سلیم کے انتظار میں تھی، لیکن جب سلیم واپس آیا تو لڑائی شروع ہو گئی اور اس طرح کھانا کھٹائی میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک لڑائی جاری رہی اور اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے بستروں پر ایک دوسرے سے الگ منہ لپیٹ کر پڑے رہے۔ دونوں بھوکے ہی سو گئے۔ اگلی صبح کو دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ زاہدہ صبح تڑکے ہی اٹھ گئی تھی اور اس نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ سلیم کے دفتر جانے سے کافی پہلے ناشتہ تیار ہو گیا تھا اور میز پر لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ سلیم رات بھر بھوکا تھا اور زاہدہ بھی۔ دونوں نے بالکل خاموشی سے ناشتہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی اور سلیم اپنے دفتر چلا گیا۔ اس روز سلیم کے دل میں سارا دن زاہدہ کے لیے غیظ و غضب کا لابہ پکتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس عورت سے نفرت کرنے لگا ہے۔ کیسی عورت ہے یہ، اس کو اپنے شوہر سے ذرا بھی محبت نہیں ہے اور یہ ہر وقت اس سے لڑنے کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ آئے دن اس کی لڑائیاں اس کی زندگی کا معمول بن گئی تھیں۔ سلیم جتنی دیر دفتر میں رہتا گھر میں بھی سکون رہتا، اور جب وہ گھر میں ہوتا تو کسی نہ کسی بات پر زاہدہ کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ لڑائی کے لیے کسی بڑی اہم اور خاص بات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کسی بھی معمولی سی بات پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں ایک سخت کشیدہ صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ سلیم کی نظروں میں زاہدہ اپنی کشش اور اہمیت کو کھوتی جا رہی تھی اور اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ سرد مہری اور بے رخی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی سلیم کو زاہدہ سے زیادہ دور کرتی جا رہی تھی۔ ان کی شادی آج سے 4 سال پہلے ہوئی تھی اور وہ دونوں ابھی تک اولاد سے محروم تھے۔ سلیم کا تعلق ایک پڑھے لکھے معمولی مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ ایک ہائی اسکول میں ٹیچر تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی بچوں کو پڑھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس کے سر پہ ایک بڑے خاندان کی پرورش کا بوجھ تھا اور اس بوجھ کو سنبھالنے کے لیے اس کو بڑی کڑی مشقت کرنی پڑتی تھی۔ وہ دن کے وقت اسکول میں پڑھاتا اور پھر دوپہر کے بعد اس کی ٹیوشنوں کا سلسلہ شروع ہوتا جو اکثر رات گئے تک جاری رہتا۔ تنخواہ سے زیادہ پیسے تو وہ ٹیوشنوں سے کماتا تھا اور اس کے بغیر کام بھی تو نہیں چل سکتا تھا۔ اتنی بہت سی جانوں کا پیٹ بھرنا تھا اور پھر ٹیوشنز کوئی مستقل تو ہوتی نہیں تھی، یہ تو آندھی کے عام تھے، بس جتنے بٹور سکتے ہو بٹور لو۔ امتحانات ختم ہوتے جاتے تھے تو پھر کئی کی ماں کے لیے بالکل سناٹا طاری ہو جاتا تھا، بس کوئی اکا دکا ٹیوشن ہی رہ جاتی تھی اور پھر اسکول کھلنے کے بعد بھی فوراً یہ سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہوتا تھا۔ کچھ وقت تو انتظار میں ہی گزر جاتا۔ سلیم نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے باپ کو جان توڑ محنت کرتے دیکھا۔ اس کی ماں ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی اور وہ صبح سے لے کر شام تک گھر کے کاموں میں اس بری طرح الجھی رہتی تھی کہ اس کے پاس اپنے میاں سے لڑنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی۔ باپ کی مصروفیت اپنی جگہ تھی، ماں کی مصروفیت اپنی جگہ، دونوں اپنی اپنی مصروفیات میں گم رہتے تھے۔ سلیم نے کبھی بھی اپنی ماں کو اپنے باپ سے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باپ کا رویہ تو اپنی بیوی کی جانب تحکمانہ ہی رہتا تھا، لیکن وہ نیک بخت کبھی پلٹ کر اپنے شوہر کو جواب نہیں دیتی تھی۔ سلیم نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے خاندان کو معاشی تنگ دستی کا شکار پایا۔ اس کا بچپن غریبی میں گزرا تھا اور اس نے کبھی بھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ باپ نے اس کی پڑھائی پہ خاص طور پر توجہ دی تھی۔ وہ اسے اعلیٰ تعلیم دلوا کر کوئی اعلیٰ افسر بنانا چاہتا تھا۔ وہ خود تو اپنی خواہش اور جد و جہد کے باوجود کوئی اعلیٰ افسر نہیں بن سکا تھا اور اسے محض اسکول ٹیچری پر اکتفا کرنا پڑا تھا۔ اسی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کرنا پڑا تھا اور اسی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا تھا، لیکن اپنے بیٹے کے سلسلے میں اس کے بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ اسے اعلیٰ تعلیم دلوا کر کسی اعلیٰ عہدے پر فائز دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ وہ اپنے اس خواب کی تعبیر حاصل نہ کر سکا اور بہت جلد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کوئی لمبی چوڑی بیماری نہیں جھیلی، اس نے بس چند دن بیمار رہا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ مرنے والا اپنے بیٹے کے لیے خاصی ذمہ داریاں ورثے میں چھوڑ کر مرا تھا اور سلیم کو یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی تھیں۔ باپ سے یہی تو اس کو ورثے میں ملا تھا اور اسے اس ورثے کو سنبھالنا بھی تھا۔ اس ورثے کو سنبھالتے سنبھالتے بہت وقت گزر گیا۔ سلیم ٹھیک سے تعلیم بھی مکمل نہیں کر سکا اور کسی اچھی نوکری کے ملنے کا اور افسر بننے کا تو قسمت نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ بس ایک معمولی سا دفتری ملازم بن کر رہ گیا تھا اور پھر اس کی شادی ہو گئی، اسی طرح جس طرح اس جیسے ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کی ہوتی ہے، جن کے لیے لواحقین اور بزرگ ان کے لیے خود رشتہ تلاش کرتے ہیں اور ساری باتیں خود ہی طے کرتے ہیں۔
اور عام طور پر لڑکے اور لڑکی کی رائے لینا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ معاملہ صرف وہاں آ کر پیچیدہ صورت اختیار کر لیتا ہے جہاں لڑکے یا لڑکی کی پہلے سے کوئی علیحدہ پسند موجود ہوتی ہو، پھر طرح طرح کے ہنگامے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سلیم کی طرح زاہدہ کا تعلق بھی ایک معمولی مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ شاہد علی ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، معمولی سی تنخواہ تھی اور اس میں کسی طرح لشتم پشتم گزارا کرنا پڑتا تھا۔ گزارا تو کسی قدر بہتر انداز سے بھی ہو سکتا تھا کیونکہ شاہد علی اور اس کی بیوی عائشہ کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں اور ان کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ لیکن مشکل تو یہ تھی کہ دونوں ہی بیٹیاں تھیں اور دونوں کی شادیوں کا بوجھ قریب والدین کے کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ والدین کے بھی نہیں بلکہ عملاً صرف والد کے کندھوں پر۔ گھر کا واحد کمانے والا شخص شاہد علی ہی تھا، اس کے علاوہ اور کوئی کمانے والا تو تھا ہی نہیں، کوئی بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا۔ لڑکیاں ابھی تو پڑھ رہی تھیں اور پڑھنے کے بعد وہ کیا کر سکتی تھیں؟ زیادہ سے زیادہ ٹیچری، اس کے علاوہ کون سی نوکری ایسی تھی جو لڑکیوں کے لیے مناسب اور آسان ہو سکتی تھی؟ زاہدہ بڑی تھی اور اس سے 1.5 سال چھوٹی عارفہ تھی۔ دونوں بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ زاہدہ اپنی چھوٹی بہن سے 2 سال آگے تھی۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ان کے والدین کو اپنی زندگی میں جس بات کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ ان دونوں کی شادیوں کی تھی۔ لڑکیاں کس قدر تیزی کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہوتی ہیں، اس کا عملی مظاہرہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں جیسے امر بیل کی طرح بڑھ رہی تھیں، انہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ روزانہ ہی بڑھتی ہوں۔ ہر روز وہ گزشتہ روز کے مقابلے میں زیادہ بڑی اور زیادہ جوان معلوم ہوتی تھیں۔ لڑکیوں کو کم از کم میٹرک تک تو پڑھانا ضروری تھا۔ آج کل کے زمانے میں بے پڑھی لکھی لڑکیوں کو بھلا کون پوچھتا ہے؟ اور پھر کوئی اور صفت بھی تو ایسی نہیں تھی جو اچھے رشتوں کی طرف متوجہ کر سکے۔ نہ تو دولت ہی تھی جس کے ذریعے اچھے رشتے خریدے جا سکیں، نہ غیر معمولی حسن تھا جو کشش کا سبب بن سکتا، اور نہ ہی کوئی دوسری خاندانی یا ذاتی صفت تھی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ پھر یہ کیوں کر تصور کر لیا جاتا کہ اچھے رشتے ضرور ملیں گے؟ چنانچہ دونوں لڑکیوں کو کم از کم میٹرک تک تو پڑھانا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی دونوں کے لیے رشتوں کی تلاش بھی جاری رکھنی تھی، اور جس کے لیے بھی پہلے کوئی معقول رشتہ مل جاتا اس کی شادی کر دینی تھی۔ ماں باپ دونوں بیٹیوں کی شادی کے لیے ایک زمانے سے پائی جوڑ رہے تھے، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے سارے خرچے روک کر اس کی شادی کے لیے رقم جمع کر رہے تھے، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے اتنا بندوبست کر لیا تھا کہ کم از کم ایک بیٹی کی شادی تو فوری طور پر کر ہی سکتے تھے۔ زاہدہ نے میٹرک پاس کر لیا اور عارفہ 8ویں میں آ گئی تھی، لیکن ابھی تک دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی ایسا معقول رشتہ نہیں آیا تھا جس پر غور کیا جا سکتا تھا اور بات آگے چلائی جا سکتی۔ جو بھی رشتے آئے وہ ان لڑکیوں کے لحاظ سے قابل قبول نہیں تھے۔ زاہدہ میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلے کے لیے ضد کرنے لگی۔ والدین کی حد تو بس میٹرک تک ہی تھی اور وہ اسے آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے، لیکن زاہدہ کچھ اور آگے جانا چاہتی تھی۔ اس نے میٹرک کر لیا تھا اور شادی ابھی تک ہوئی نہیں تھی، کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں آیا تھا، تو پھر کیوں نہ وہ لگے ہاتھوں انٹر ہی کر لیتی۔ اس نے والدین سے کہا کہ وہ انٹر کرنا چاہتی ہے اور کافی ضد کی کہ اس کو کالج میں داخل کروایا جائے۔ کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے رشتے جلدی ہو جاتے ہیں۔ عائشہ نے تنہائی میں اپنے میاں کو صلاح دی، اگر زاہدہ کالج جانے لگے گی تو ممکن ہے کہ اس کو کوئی اچھا رشتہ بھی مل جائے، لیکن کالج جانے کا مطلب ہے مزید اخراجات۔ شاہد علی نے کہا، کالج کے اخراجات کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ اللہ مالک ہے، عائشہ نے کہا، کھینچ تان کر کچھ نہ کچھ کر لیں گے جیسے کہ اب تک کرتے چلے آئے ہیں، اور پھر اب وہ اسکول تو جائے گی، اسکول کا خرچہ بچے گا، جو اسکول کا خرچہ بچے گا وہ کالج میں لگ جائے گا، کچھ تھوڑا بہت زیادہ ہوگا تو اسے دیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ چنانچہ زاہدہ نے کالج میں داخلہ لے لیا اور اس نے 2 سال کا عرصہ کالج میں گزار دیا۔ اس دوران زندگی نے کئی کروٹیں لیں، لیکن زاہدہ اور اس کی بہن عارفہ کی زندگی میں کوئی فیصلہ کن تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ عارفہ اب میٹرک میں آ گئی تھی اور اس سال وہ بھی میٹرک کا امتحان دینے والی تھی۔ زاہدہ نے انٹر کا امتحان دیا ہی تھا کہ اس کے لیے ایک مناسب رشتہ مل گیا۔ سلیم ایک برسر روزگار نوجوان تھا، پڑھا لکھا تھا اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دولت مند نہیں تھا تو فقیر بھی نہیں تھا، بیوی کو خوش رکھ سکتا تھا، اس کو کھلا پلا سکتا تھا۔ چنانچہ سلیم اور زاہدہ کی بات پکی ہو گئی۔ شادی سے پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو ایک بار دیکھا تھا۔ اس امر کا خصوصی بندوبست کیا گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سرسری طور پر دیکھا تھا اور قبول کر لیا تھا۔ انہیں ایک دوسرے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی تھی جو رد کرنے کا سبب بنتی۔ دونوں کی پہلے سے کوئی بھی علیحدہ ذاتی پسند نہیں تھی۔ زاہدہ ایک غریب گھرانے سے رخصت ہو کر کم و بیش اسی جیسے ایک دوسرے گھرانے میں آ گئی، اور یہاں کی زندگی بھی اس کی پہلے کی زندگی سے کوئی زیادہ مختلف نہیں تھی۔
سلیم اور زاہدہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ زاہدہ کی ایک بڑی ننند چند روز تک اس کے ساتھ رہی تھی اور پھر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ زاہدہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ سلیم نے شروع دن سے ہی زاہدہ سے اس رویے کی توقع رکھی جو رویہ اس کی ماں کا اس کے باپ کے ساتھ تھا، لیکن ہر شخص الگ الگ مزاج کا حامل ہوتا ہے اور ایک جیسے معاملات میں سارے لوگوں سے ایک جیسے رویے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ زاہدہ ایک مختلف عورت تھی۔ وہ دور جدید کی ایک ایسی لڑکی تھی جس نے انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی اور جس کے دل و دماغ میں زندگی کی نئی مختلف تصویریں موجود تھیں۔ سلیم کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی ایسا ہی چاہا جیسا کہ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ زاہدہ ایک الگ عورت تھی، اس کا مزاج اور رویہ الگ تھا اور وہ خود کو برابری اور عزت کا مستحق سمجھتی تھی، اور جب اس کو سلیم سے یہ سب کچھ نہیں مل سکا تو وہ مایوسی اور جھلاہٹ کا شکار رہنے لگی، اور سلیم کو جب اس سے اپنی مطلوبہ رویے نہیں حاصل ہو سکے تو وہ اپنی جگہ مایوس اور جھلاہٹ کا شکار رہنے لگا، اور پھر ان دونوں کے درمیان تلخیاں اور فاصلے بڑھتے گئے۔ شاید صورتحال اتنی زیادہ خراب نہ ہوتی اگر ان کی کوئی اولاد ہو جاتی جو ان دونوں کے درمیان یگانگت اور یکجہتی کے رشتے کو فروغ دینے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد اب تک نہیں ہوئی تھی اور شادی کے 4 سال گزر جانے کے بعد بھی زاہدہ کی گود خالی تھی۔ ان دونوں نے اپنے طور پر تمام علاج کروا کر دیکھ لیے تھے۔ ڈاکٹروں نے اس امر کی توثیق کر دی تھی کہ وہ دونوں ہر لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی اولاد ہو سکتی ہے، لیکن اب تک ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں اس صورتحال سے بیدار اور پریشان تھے، اور ان کے درمیان تلخی اور جھلاہٹ کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ زاہدہ کی شادی کے سال بھر بعد ہی عارفہ کی شادی بھی ہو گئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد اس نے بھی کالج میں داخلہ لینے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور اس بار کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ زاہدہ رخصت ہو کر اس گھر سے جا چکی تھی۔ اس نے کالج میں داخلہ لے کر انٹر تک پڑھا تھا اور اس کو ایک اچھا سا رشتہ مل گیا تھا، تو شاید عارفہ کو بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے۔ چنانچہ والدین نے اس کو کالج میں داخلہ لینے کے لیے اجازت دے دی اور عارفہ کالج جانے لگی۔ اس کو کالج جاتے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہوا تھا کہ اس کے لیے ایک ایسا رشتہ آ گیا جسے اس کے ماں باپ نے اس کے لیے بہت موزوں سمجھا۔ لڑکی کا نام اخلاق احمد تھا۔ وہ میٹرک پاس تھا اور گزشتہ کئی سال سے دبئی میں تھا، جہاں وہ کسی فرم میں ملازم تھا اور الیکٹریشین کا کام کرتا تھا۔ تعلیم معمولی تھی، نوکری معمولی تھی، لیکن کمائی خاصی زیادہ تھی۔ پاکستان میں اچھی خاصی بڑی تنخواہ پانے والوں سے زیادہ اچھی تنخواہ تھی اس کی۔ اگر صرف میٹرک پاس ہے تو کیا ہوا؟ آشا نے اس رشتے کی وکالت کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا۔ آخر ہماری عارفہ بھی تو ابھی فرسٹ ایئر میں ہی پڑھ رہی ہے، اس نے کون سی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے تمہاری، شاہد علی نے کہا، اور پھر اگر وہ چاہے تو آگے پڑھ سکتا ہے۔ عارفہ اس معاملے میں اس کی پوری مدد کر سکتی ہے اور وہ اس کو آگے پڑھا سکتی ہے۔ دونوں کم از کم انٹر تو کر ہی سکتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ بہت اچھے پیسے کما رہا ہے، آشا نے کہا۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی آرام سے رہے اور اس کی زندگی اچھی گزرے۔ عارفہ کو یہ رشتہ کوئی زیادہ پسند نہیں تھا۔ وہ خود تو فرسٹ ایئر کا امتحان دے رہی تھی اور اس کا ہونے والا شوہر صرف میٹرک پاس تھا۔ وہ خود کم از کم انٹر تو کر ہی لینا چاہتی تھی، لیکن اخلاق احمد نے تو کافی پہلے ہی تعلیمی سلسلہ ختم کر دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک پیشے سے منسلک کر لیا تھا۔ اب خدا جانے دوبارہ تعلیم کی طرف رجوع کرے گا بھی یا نہیں۔ لیکن اس کی بڑی بہن زاہدہ نے، جو اس کی سگی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اچھی اور قابل اعتماد سہیلی بھی تھی، اس کو اس معاملے میں کافی اونچ نیچ سمجھائی۔ اس کی تعلیم کم ہے تو کیا ہوا، پیسے تو اچھے کما رہا ہے، اس نے اپنی بہن کو سمجھایا۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ انسان کے پاس اگر پیسہ ہو تو اس سے ہر دوسری کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اخلاق احمد کوئی جاہل مطلق بھی نہیں ہے، آخر میٹرک تو پاس کیا ہی ہے اس نے، لکھ پڑھ تو سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے کام میں ماہر ہے، وہاں دبئی میں بہت اچھے پیسے کما رہا ہے۔ تم اگر چاہو تو بعد میں اس کو اس بات پر راضی کر سکتی ہو کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے پڑھائی کر لے اور کم از کم انٹر پاس کر لے۔ میں یہی تو چاہتی ہوں آپا، عارفہ نے کہا۔ کم از کم کچھ تو ہو، خالی میٹرک بھی تو بھلا کوئی پڑھائی ہوتی ہے۔ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو عارفہ، زاہدہ نے کہا۔ تم اس کو سمجھانا اور میں بھی تمہاری مدد کروں گی، ہم دونوں مل کر اس کو اس بات کے لیے راضی کر لیں گے۔ خدا جانے وہ راضی ہوگا بھی یا نہیں، عارفہ نے کہا۔ دیکھو نا، اس کا ماں کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، زاہدہ نے کہا۔ نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ اور کوئی رشتہ دار، لے دے کر بس ایک بڑی بی ہیں۔ تو تم کوشش کر کے دونوں ماں بیٹے سے اپنے تعلقات اچھے رکھنا اور ان دونوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے کہ تم ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ عارفہ شادی کے لیے تیار ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
ماں کے علاوہ اخلاق احمد کا اور کوئی نہیں تھا اور اس کی ماں کو عارفہ بہت پسند آئی تھی اور وہ اسے فوری طور پر اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ عارفہ کو دیکھنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی کو دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس کی طلاق یہاں آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اخلاق احمد کی ماں تو چٹ منگنی پر بیاہ کرنا چاہتی تھی اور اتنی مہلت بھی دینے کو تیار نہیں تھی کہ عارفہ فرسٹ ایئر کا امتحان دے لے۔ اسے امتحان وغیرہ کی کوئی فکر نہیں تھی اور اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی بہو میٹرک پاس ہے یا انٹر پاس ہے۔ وہ تو عارفہ کو بیاہ کر جلد از جلد اپنے گھر لے جانا چاہتی تھیں، لیکن عارفہ کے گھر والوں نے اس کو سمجھایا اور اسے کہا کہ شادی اس وقت ہوگی جب عارفہ انٹر کا امتحان دے لے گی۔ عارفہ نے انٹر کا امتحان دے لیا اور اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اخلاق احمد کچھ دنوں کے لیے کراچی آ گیا تھا۔ عارفہ نے اخلاق احمد کو ایک بہت زیادہ مہربان، سمجھدار اور محبت کرنے والا نوجوان پایا۔ اخلاق احمد نے تو جیسے فوراً ہی اس کا دل جیت لیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات مانتا اور اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اس نے عارفہ کی یہ بات بھی مان لی کہ وہ دوبارہ پڑھائی شروع کرے گا اور پہلے فرسٹ ایئر اور پھر انٹر کا امتحان پاس کرے گا۔ عارفہ اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اخلاق احمد نے اسے بے پناہ پیار دیا تھا اور یہ پیار کا ایسا تجربہ تھا جس سے عارفہ بالکل ناواقف تھی۔ اخلاق احمد کے ساتھ اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اخلاق احمد نے عارفہ کو بھی اپنے پاس بلوانے کا بندوبست کر لیا اور عارفہ دبئی چلی گئی۔ وہاں دبئی میں اخلاق احمد اور اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی گھر میں نہیں تھا۔ عارفہ اپنے گھر میں بھی مختصر خاندان کی آتی تھی اور یہاں بھی اس کو بالکل مختصر خاندان ملا۔ دن گزرتے گئے اور شادی کے 1.5 سال بعد عارفہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا بیٹا دبئی میں ہی پیدا ہوا تھا اور پھر وہ اس کو لے کر کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر آئی تھی۔ بیٹی کی پرورش کے بعد سے تو عارفہ کی اپنے شوہر کے گھر میں قد و منزلت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا شوہر تو شادی کے پہلے دن سے ہی اس پر فدا تھا۔ اس کی ساس نے بھی ہمیشہ اس کو بہت پسند کیا تھا اور بہت محبت دی تھی، اور اب بیٹی کی ماں بن جانے کے بعد تو گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ عارفہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خوشی عارفہ کے والدین کو بھی بہت ہوئی، لیکن اس خوشی میں تھوڑا سا غم کا عنصر بھی گھلا تھا۔ زاہدہ کی شادی تو عارفہ سے پہلے ہوئی تھی، لیکن زاہدہ کی گود ابھی تک خالی تھی اور اس بنیاد پر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بھی کشیدہ رہتے تھے۔ اگرچہ ان دونوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا باہر کے لوگوں کو کوئی علم نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی ایسی باتیں زیادہ دنوں تک چھپتی نہیں ہیں۔ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ ان دونوں کے درمیان آئے دن پیدا ہونے والی تلخیوں کا اصل سبب اولاد سے محرومی ہے، حالانکہ اصل سبب یہ نہیں تھا۔ یہ تو ان بہت سارے اسباب میں سے ایک تھا جو آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے تھے۔ زاہدہ اور سلیم کے برخلاف عارفہ اور اخلاق احمد کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار اور پرمسرت گزر رہی تھی۔ اخلاق احمد نے اپنی محبت کرنے والی بیوی کے مشورے اور اصرار پر فرسٹ ایئر کا امتحان بھی پاس کر لیا تھا اور اب وہ انٹر کا امتحان دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ عارفہ نے پڑھائی میں اس کی بہت مدد کی تھی۔ شادی کے فوراً ہی بعد اخلاق احمد کی مالی پوزیشن یکبارگی بہت اچھی ہونی شروع ہو گئی۔ اسے ایک چھوٹے سے کام کا ٹھیکہ مل گیا تھا جسے اس نے مقررہ وقت سے پہلے ہی اور بہت عمدہ طریقے سے سر انجام دے دیا، اور یہیں سے گویا اس کے لیے خوش قسمتی کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اس ٹھیکے کے فوراً ہی بعد اس کو دوسرا ٹھیکہ مل گیا۔ یہ پہلے ٹھیکے کے مقابلے میں کوئی بڑا تھا۔ اخلاق احمد نے اس کام کو بھی بہت عمدہ طریقے سے انجام دیا۔ ٹھیکے ملنے سے تو وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس میں کافی آمدنی ہوتی تھی اور اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اعلیٰ کارکردگی اور شخصی محنت اور صلاحیت کے نتیجے میں اسے اب زیادہ ٹھیکے ملنے لگے اور اس کا کام ایک دم سے چمک اٹھا۔ اسے کام کرنے کے لیے کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت پڑی اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو مزید کارکنوں کی ضرورت پڑی جن کو اسے کراچی سے لانا پڑا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کراچی کا ایک چکر لگایا اور کئی ایسے مزدوروں کو اپنے ساتھ دبئی لے آیا جو تھوڑا بہت بجلی کا کام کر سکتے تھے۔ باقی کام تو ان کو سائٹ پر سیکھ لینا تھا جہاں تجربہ کار الیکٹریشینز ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ اس کے پاس اس قدر پیسہ جمع ہو گیا کہ اسے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اس نے دبئی میں کچھ اور کاروبار شروع کر دیا، اس سے اس کو مزید علیحدہ آمدنی ہونے لگی۔ عارفہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ اس کو خدا نے ایک بیٹا بھی دیا تھا اور اس کے میاں کو ڈھیروں دولت بھی، اس قدر دولت تھی کہ اس کے پاس شاید اس کی اگلی پوری نسل کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عارفہ نے اپنے والدین کو اور اپنے بہن بہنوئی کو کچھ دنوں کے لیے دبئی بلایا اور وہ سب لوگ دبئی گئے۔ زاہدہ اپنی چھوٹی بہن کی خوشحالی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اخلاق احمد نے بہت پیسہ کمایا تھا اور اب وہ بہت دولت مند بن چکا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا اور پر محبت تھا۔
عارفہ نے زاہدہ کو بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکمل طور پر خوش و خرم ہے اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی ہے کہ اس کی شادی خلاق احمد جیسی محبت کرنے والے آدمی سے ہوئی اور جس کے مالی حالات بھی اب اتنے اچھے ہیں۔ زاہدہ کو اس بات سے تو یقیناً خوشی ہوئی کہ اس کی بہن خوش ہے، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے حالات کے دکھ کا کچھ زیادہ ہی احساس ہوا۔ اس کا شوہر تو اس سے کتنا جھگڑتا تھا، دونوں کے درمیان بار بار کشیدگی پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر اس کی گود بھی ابھی تک خالی تھی۔ مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے، بس معمولی سی لگی بندھی تنخواہ تھی جس میں گزارا کرنا ہوتا تھا۔ اس نے اپنے حالات کا اپنی بہن کے حالات سے موازنہ کیا تو اس کو بہت دکھ ہوا، لیکن بہن کی خوشی بہرحال اس کے لیے بھی خوشی کا باعث تھی۔ بہن بہت خوشحالی کی زندگی گزار رہی تھی اور بہنوئی کا کاروبار خوب اچھا چل رہا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 1 ماہ تک دبئی میں رہے اور پھر وہاں سے واپس چلے آئے۔ کراچی واپس آتے ہی شاہد علی کو بیماری نے آ دبوچا اور وہ تقریباً صاحب فراش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہا، چند ماہ کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کی خبر پا کر عارفہ اور اس کے میاں اخلاق احمد دونوں ہنگامی طور پر دبئی سے کراچی آئے۔ دونوں بہنوں کو باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ ماں اور باپ، بس ان دونوں کے علاوہ ان کا اور کون بیٹھا تھا، اور ان کا سہارا ان دونوں کے علاوہ بہت بڑی چیز تھا۔ اب یہ سہارا آدھے سے بھی کم رہ گیا تھا۔ باپ کا رخصت ہو جانا بہت بڑا نقصان تھا۔ امی اب آپ ہمارے ساتھ دبئی چلیے، اخلاق احمد نے اپنی بیوہ ساس کو پیشکش کی۔ گھر کو سنبھالیے، اپنے نواسے کو سنبھالیے، آرام سے رہیے۔ تمہاری بڑی مہربانی بیٹا، عائشہ نے روتے ہوئے کہا، مگر میں بھلا اب کوسوں دور دبئی جا کر کیا کروں گی؟ اب تو بس یہیں جینا مرنا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ بس اب میری بھی جلدی سے مٹی عزیز ہو جائے اور میں بھی ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ اب اکیلی جی کر کیا کروں گی؟ آپ خود کو اکیلا کیوں سمجھتی ہیں؟ سلیم نے اپنی ساس سے کہا، آخر یہاں زاہدہ ہے، میں ہوں، آپ ہم لوگوں کے ساتھ چل کر رہیں۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے گھر چل کر رہیں گی۔ بس بیٹا، اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے اور تمہارے گھروں کو آباد رکھے، عائشہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ دونوں بیٹیوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہ عائشہ ان میں سے کسی کے ساتھ رہنے پہ راضی ہو جائے، لیکن عائشہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے تنہا ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں اس گھر میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، اس نے اپنی بیٹیوں اور دمادوں سے کہا۔ جب سے بیاہ کر آئی ساری زندگی اسی گھر میں گزار دی، میں اس کے در و دیوار سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ عارفہ اور اس کے شوہر واپس دبئی چلے گئے۔ زاہدہ کچھ دنوں تک اپنی ماں کے ساتھ رہی اور پھر وہ بھی واپس اپنے گھر آ گئی۔ عائشہ اکیلی ہی اپنے گھر میں رہنے لگی۔ سلیم اور زاہدہ کے تعلقات کی نوعیت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ تو رہے تھے، لیکن بار بار ایک دوسرے سے الجھ پڑتے۔ آئے دن ان کے درمیان تو میں ہوتی رہتی اور گھر کے ماحول میں اکثر کئی دن تک کشیدگی برقرار رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ فضا کا تناؤ کم ہو جاتا اور صورتحال معمول پر آ جاتی، لیکن ایک آدھے ہفتے کے بعد پھر کسی نہ کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو جاتا اور گھر کی فضا نئے سرے سے مختل ہو جاتی۔ اس روز عائشہ اپنی بیٹی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ عائشہ کبھی کبھار اپنی بیٹی زاہدہ کے گھر آ جایا کرتی تھی اور اس کے اصرار پر وہاں ایک آدھا دن قیام بھی کر لیتی تھی۔ ویسے بہت کم ایسا ہوتا تھا، عام طور پر وہ شام کو ہی واپس چلی جاتی تھی۔ اس روز وہ دوپہر کے وقت زاہدہ کے گھر آئی تھی اور زاہدہ نے اصرار کر کے ان کو رات کے لیے روک لیا تھا۔ سلیم شام کو دفتر سے واپس آیا تو اس نے اپنی ساس کو گھر میں موجود پایا۔ یہ کوئی نئی یا غیر معمولی بات نہیں تھی۔ عائشہ تو اکثر آتی رہتی تھی اور اسے اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس روز دفتر سے آنے کے بعد سلیم نے چائے وغیرہ پی، کچھ دیر تک وہ گھر میں رہا اور اس کے بعد باہر چلا گیا۔ جلدی آ جانا، زاہدہ نے اس سے اس وقت کہا جب وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ آدھی رات نہ کر دینا، میں اور اماں کھانے پر تمہارے انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، سلیم نے قدرے برہمی کے ساتھ کہا، تم دونوں کھانا کھا لینا، میں آنے کے بعد کھا لوں گا۔ اس کے علاوہ اس نے اور کوئی بات نہیں کی اور باہر نکل گیا۔ زاہدہ نے کافی دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ زاہدہ کو آہستہ آہستہ غصہ آتا گیا اور اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ سلیم کو معلوم تھا کہ اماں آئی ہوئی ہیں اور کھانا ساتھ ہی کھانا ہے، پھر بھی اس نے کوئی خیال نہیں کیا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ کافی انتظار کے بعد زاہدہ نے کھانا نکال لیا اور اپنی ماں کے ساتھ خود ہی کھا لیا۔ دونوں ماں بیٹیاں بہت دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ عائشہ کے گھر میں ٹیلی فون موجود تھا اور گزشتہ روز عارفہ نے اس کو دبئی سے فون کیا تھا اور اپنے شوہر اور بچے کی خیریت سے مطلع کیا تھا اور ان سب لوگوں کی خیریت معلوم کی تھی۔ اس کا اب بھی یہی اصرار تھا کہ عائشہ اس کے پاس دبئی آ جائے اور انہی لوگوں کے ساتھ رہے۔ عائشہ اپنی بڑی بیٹی کو عارفہ کے ساتھ فون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پھر وہ باتیں ہونے لگیں جن کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا اور پھر عائشہ سو گئی۔ عائشہ کے سونے کے بعد زاہدہ جاگتی رہی اور سلیم کا انتظار کرتی رہی۔
اس کو سلیم پر بہت غصہ تھا اور جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ عائشہ تو کب کی سو چکی تھی، اس کو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا داماد کس وقت گھر واپس آیا تھا۔ اس کی آنکھ تو اس وقت کھلی جب ان دونوں کی آپس میں لڑنے کی آوازیں سنی۔ وہ دونوں بری طرح سے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تم کون ہوتی ہو مجھ پر پابندی لگانے والی؟ سلیم غصے کے عالم میں چلا کر کہہ رہا تھا۔ جب میرا جی چاہے گا تب آؤں گا اور جب دل چاہے گا میں جاؤں گا۔ کسی کو بھی میرے اوپر پابندیاں لگانے کا حق نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کہتے ہوئے، زاہدہ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ گھر کو گھر سمجھو، اسے سرائے مت سمجھو۔ میں 12 بجے رات تک تمہارا انتظار نہیں کر سکتی تو مت کرو۔ سلیم نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم میرا انتظار کرو؟ مجھے تمہارے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اگر میری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر نکال باہر کرو مجھے گھر سے، زاہدہ نے چیخ کر کہا۔ ہاں جاؤ، چلی جاؤ، کس نے روکا ہے تم کو؟ مجھے نہیں ہے تمہاری ضرورت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بات بڑھتی جا رہی تھی اور عائشہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ان دونوں کے پاس جا کر ان کو روکنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک وہ ہو گیا جو انتہائی غیر متوقع اور ساتھ ہی انتہائی ہولناک تھا۔ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، سلیم نے وحشیوں کی طرح چلاتے ہوئے کہا، اور جب تک عائشہ اس کے پاس جا کر اس کو روکنے کی کوشش کرتی اس وقت تک سلیم کے ہونٹوں کی کمان سے طلاق کے تینوں تیر نکل چکے تھے۔ عائشہ تیزی سے اٹھ کر بدحواسوں کے عالم میں ان لوگوں کی طرف بھاگی۔ سلیم بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہوش میں آؤ۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی۔ سلیم کو ابھی تک پوری طرح سے ہوش نہیں آیا تھا اور اس پر غصے کا بھوت سوار تھا۔ یہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا، اس نے دھاڑ کر کہا۔ کلیجہ پکا دیا ہے اس عورت نے میرا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بالکل نہیں رہ سکتا، اور میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، زاہدہ نے چلا کر روتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، نکل جاؤں گی۔ تم تو مجھ کو طلاق دے چکے ہو، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ عائشہ سکتے کے عالم میں بالکل خاموش کھڑی تھی، ان دونوں کی لڑائی کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے دماغ میں سناٹے گونج رہے تھے اور ہاتھ پیروں میں جیسے راشا تاری تھا۔ اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ شاید اب کرنے کے لیے کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا۔ ہاں واقعی اب تو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ سلیم نے زاہدہ کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، یہ کسی سے سنی سنائی بات نہیں تھی، عائشہ نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ خود اس بات کی گواہ تھی کہ اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، 3 طلاقیں اور قصہ ختم۔ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں نکاح کا وہ بندھن جس کو باندھنے کے لیے 1000 طرح کے جتن کرنے پڑتے تھے، ٹوٹ کر اس طرح بکھر گیا تھا کہ اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ تم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہونا چاہیے، سلیم غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ تم کو گھر بسانا نہیں، گھر اجاڑنا آتا ہے۔ اور وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عائشہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور اچانک زاہدہ کو صورتحال کی شدید سنگینی کا احساس ہوا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ ایک بار کی کیا ہو گیا تھا؟ طلاق 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 ہو گئی تھی، 3 طلاقیں اور قصہ ختم۔ اس کی شادی ختم ہو چکی تھی اور آن کی آن میں وہ ایک شادی شدہ عورت ایک طلاق یافتہ عورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اماں، یک بارگی اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ لپک کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ دونوں ماں بیٹیاں زور زور سے رونے لگیں۔ دونوں ایک ایسے غم کے اتھاہ سمندر میں غوطے لگانے لگی تھیں جس کا کوئی مداوا نہیں تھا۔ بچی، میری بچی، عائشہ نے داروں کے تار روتے ہوئے زاہدہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ صبر کرو میری بچی، صبر کرو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ جس طرح کسی کی موت ہو جانے پر اس کے لواحقین اور پسماندگان کو صرف صبر کی تلقین ہی کی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی طلاق یافتہ عورت کو بھی صرف صبر کی تلقین ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ موت کی طرح طلاق کا بھی کوئی مداوا نہیں تھا، اور اگر کوئی مداوا تھا تو وہ موت سے بھی زیادہ بھیانک تھا، اتنا زیادہ بھیانک کہ اس کے بارے میں سوچ کر بھی عورت کی جان نکل جاتی ہے۔ وہ رات ان دونوں ماں بیٹیوں کے روتے ہوئے اور کوئی سوتے اور زیادہ تر جاگتے ہوئے گزری، اور پھر کسی نہ کسی طرح صبح ہو گئی۔ سلیم دوسرے کمرے میں تھا اور اس نے وہ رات دوسرے کمرے میں ہی گزاری تھی۔ میں زاہدہ کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، صبح کو عائشہ نے اپنے سابق داماد سے کہا۔ تم نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اب وہ تم پر حرام ہو گئی ہے، تم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جی ہاں، سلیم نے سرد اور خشک لہجے میں کہا۔ لے جائیے، اور وہ یہاں سے جو چیز بھی چاہے لے جا سکتی ہے، میں مہر کی رقم کی جلد ادائیگی کا بندوبست کر دوں گا۔ 3 طلاقیں ہو چکی تھیں، عائشہ بھی اس بات سے بخوبی واقف تھی اور وہ دونوں بھی۔ سب کچھ سن لیا گیا تھا، اب تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ زاہدہ اور سلیم کے درمیان ہر بندھن ناقابل تلافی طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی دنیا سے نکل گئے تھے۔
عائشہ اپنی طلاق یافتہ بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی اور چند روز کے اندر اندر اس نے سلیم کے گھر سے عائشہ کا سامان بھی منگوا لیا۔ مفاہمت اور مصالحت کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا، سارے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے تھے۔ زاہدہ طلاق لے کر ماں کے گھر آ گئی اور اس نے اپنے شوہر سے نان و نفقہ وغیرہ کا کوئی تقاضا نہیں کیا۔ سلیم نے اس کے مہر کی رقم بھی ادا نہیں کی۔ عائشہ نے ایک بار رابطہ قائم کر کے اس سے کہا کہ وہ زاہدہ کے مہر کی رقم ادا کر دے، لیکن سلیم صاف ٹال گیا۔ اس نے کہہ دیا کہ فی الحال اس کے پاس رقم نہیں ہے۔ زاہدہ کی طلاق کی خبر اس کی چھوٹی بہن عارفہ کو دبئی پہنچی تو اس کو بے انتہا رنج ہوا۔ یہ بات تو اس کے علم میں تھی کہ اس کی بڑی بہن اور بہنوئی کے تعلقات کشیدہ رہتے تھے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی اور سلیم زاہدہ کو طلاق دے دے گا۔ عارفہ کے شوہر اخلاق احمد کو بھی اس بات کا بہت افسوس ہوا اور اس نے خود ہی عارفہ سے کہا کہ وہ اپنی بہن کو کچھ رقم بھیج دے۔ عارفہ نے فوراً ہی رقم بھجوانے کا بندوبست کر لیا اور زاہدہ کو اچھی خاصی رقم کا ایک ڈرافٹ بھیج دیا اور اس سے فون پر تفصیلی بات بھی کی۔ زاہدہ نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ وہ اس کو کوئی رقم نہ بھیجے، اور یہ کہ اس کو اس رقم کی ضرورت نہیں۔ رقم کی ضرورت تو بہرحال تھی، زندہ رہنے کے لیے رقم تو چاہیے تھی، اور سابق شوہر تو کوئی رقم دے ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی ماں کے پاس کچھ رقم موجود تھی، وہ اس نے ایک بچت اسکیم میں ڈال رکھی تھی اور اسے حاصل ہونے والے منافع سے اس کا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن زاہدہ اپنی بہن یا اپنی ماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ والدین نے اس کی شادی کر دی تھی اور وہ اپنے فرض سے سبق دوش ہو گئے تھے۔ اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اب تو جو بھی ذمہ داری تھی وہ زاہدہ کی اپنی تھی۔